चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं अपनी सेशन को। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ान दुआओं के साथ में अंबिया की दुआ नंबर 9 करेंगे। और सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से नबी हैं। कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगी। इनकी कौम ने जब इनकी बात नहीं मानी तो ये उनको छोड़ के चले गए। यानी अपनी कौम को दावत कर रहे थे और कौम ने आगे से झुटलाया तो छोड़ के चले गए। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। यूनुस अलैहिस्सलाम, इनको जुन नून भी कहा जाता है। ये कौन से नबी? ये भी यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और जुन नून का मतलब क्या है? मछली वाले, यानी एक टाइटल है जो इनको दिया गया। आज हम इंशाअल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ चीजें जानेंगे जो कुरान मजीद में आई हैं, और साथ ही उनकी दुआ भी सीखेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम की का जो वाकया है ना, वो बाकी सारे अंबिया के वाकयात से काफी मुख्तलिफ है। जैसे आप देखें कि मोस्टली क्या होता है कि जब नबी अल्लाह ताला किसी भी कौम में भेजते हैं ना, तो वो लोगों को अल्लाह का पैगाम देते हैं। फिर कुछ लोग मान जाते हैं, ईमान ले आते हैं, और कुछ झुटला देते हैं। फिर अंबिया क्या करते हैं? दावा करते रहते हैं, और फिर दोबारा से उन्हें दावत देते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। फिर क्या होता है कि फिर कुछ लोग होते हैं उसमें से, वो जिद की वजह से झुटलाते रहते हैं, और फिर जब मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है और अल्लाह ताला ईमान वालों को बचा लेते हैं। अब क्या होता है कि जब अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है, यानी वो मुद्दत कंप्लीट हो जाती है, और उस वक्त अगर कुछ लोगों को एहसास होता है वो ये तो नबी सच कह रहे थे, तो उसको बहुत देर हो चुकी होती है। और बहुत सारे लोग उस वक्त ईमान भी ले आते हैं अजाब को देखकर, लेकिन उस वक्त ईमान लाना फायदा नहीं देता। तो इसलिए आप देखें कि अगर कोई अजाब को देखकर ईमान लाया इन सारी नेशंस में से, तो वो ईमान उनको फायदा नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने किसी भी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी जब नबी उनको कह रहे थे। तो अब ये बताएं कि ईमान लाना फिर कब हमें फायदा देगा? जब आपको सच और हक बात का पता चल जाए, या जब मौत का वक्त आ जाए? ऑप्शन 1 यस, कि जब आपको सच और हक का पता चल गया आप ईमान ले आए। अगर आप मौत से पहले लाएंगे, जैसे आपको कोई मिसाल याद है कि जिसने अजाब देख के कहा था कि मैं ईमान ले आया, फिरौन, शाबाश। यानी आप देखें कि जब पहले वो कितना उसने झुटलाता रहा सारा कुछ, और फिर जब वाकई उसने अजाब आता हुआ देखा अपनी तरफ, तो कहता कि मैं अब मूसा पर और मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूँ, लेकिन उस वक्त ईमान फायदा नहीं दिया। तो ये सारी कौमें हैं जिनके बारे में हमने भी पढ़ा कि जैसे कौम शुएब थी, उनको मौका दिया गया लेकिन उन्होंने झुटलाया, नबी के खबरदार करने पे बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी। फिर कौम हूद थी, आद थी, कौम नूह, कौम लूत। तो इन सारे वाकयात में हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नबी को भेजा, उन्होंने बात बताई, कुछ लोग मान गए, कुछ ने इनकार किया, फिर नबी ने खबरदार भी किया कि अल्लाह का अजाब आएगा। लोगों ने परवाह नहीं की, और फिर अल्लाह का अजाब आ गया। ठीक है, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई जो ईमान लाई हो और उसके ईमान ने उससे नफा दिया हो, सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब हटा दिया, और हमने उन्हें एक मुद्दत तक फायदा दी। ठीक है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था? यूनुस अलैहिस्सलाम जो है ये इराक का एक शहर था, नैनवा, उसमें भेजे गए थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि ईमान ले आओ, और कौम ने कहा कि नहीं, हम नहीं ईमान लाई। जैसे वो भी बुतों को पूछते थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पर अजाब आने वाला है, और खुद वहां से नाराज होकर निकल गए। कौम जानती थी कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला, तो उनके निकल जाने से वो मजीद डर गए।
اور وہ یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے. پوری بستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی. اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں ہوا کیا تھا کہ عذاب آنے والا تھا لیکن آیا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے. تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی نکل گئے. اور قوم جو ہے وہ اسے ریئلائز کیا فوراً سے اور توبہ کر لی. لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی بالکل اینڈ پہ. لیکن پھر بھی چونکہ ان کی توبہ سچی تھی، اور وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ یونس علیہ السلام کا جو کیریکٹر تھا اس سے وہ واقف تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو ان کی سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ سورہ صافات کی 7 آیات ہے، اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا. جی ہاں بالکل، توبہ کا وقت شروع ہوا تھا. یونس علیہ السلام کو عراق کے علاقے نینوا میں بھیجا گیا تھا. لوگوں نے پہلی دفعہ ان کی بات سن کر ان کو جھٹلا دیا. انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا اور اللہ کے حکم کے بغیر چھوڑ دیا. ٹھیک، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گئے، یعنی جو وہاں سے نکل کے اس کے بعد جو کشتی تھی اس پہ بیٹھ کے، اب کیا تھا کہ کشتی جو ہے وہ آپ کو پتا ہائی ٹائیڈز آ جاتی ہیں اوشن میں، تو کشتی جو ہے ہچکولے کھانا شروع ہو گئی. تو اب اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب اس طرح ہوتا تھا نا، ہائی ٹائیڈ جیسے ہوتی تھی اور وزن کی وجہ سے کشتی سٹیبل نہیں ہوتی تھی، تو پہلے سب کیا کرتے تھے کہ جتنا بھی سامان ہوتا تھا نا پھینک دیتے تھے. ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا لگیج ہوتا تھا وہ سارا سامان انہوں نے پھینکا، لیکن پھر بھی کشتی جو ہے وہ ہلتی رہی، نہیں صحیح ہوئی. پھر انہوں نے کیا کہا کہ اب ہمیں کچھ لوگوں کو پھینکنا پڑے گا. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ہوتا طریقہ یہ تھا کہ جیسے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے نا ان کا پھر قرآن اندازی کی جاتی تھی کہ کس کو پانی میں پھینکا جائے. تو انہوں نے قرآن اندازی کی. پھر وہ قرآن میں شریک ہوا تو ہار جانے والوں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بوٹ بھری ہوئی تھی. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، یعنی لاٹس نکالی، اور یونس علیہ السلام کا نام 3 دفعہ ہے، یعنی 3 دفعہ کیا گیا اور 3 دفعہ ان کا نام آیا. یہاں پہ ایک جیسے سائیڈ نوٹ یہ بھی ہے کہ مدحدین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جن کو پھینکا گیا تھا. پھر آپ دیکھیں اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ سمندر میں گئے، پھر مچھلی نے اس کو نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا. یعنی مچھلی نے، ویل آئی اور اس نے ان کو سوالو کر لیا اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے. پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نجات دی؟ کیونکہ یونس علیہ السلام ایک تو جب ان کو پانی میں پھینکا گیا، اور پھر جب مچھلی نے ان کو سوالو کر لیے، نگل گئی، تو انہوں نے فوراً ریئلائز کیا کہ انہوں نے کچھ صحیح نہیں کیا، یعنی ان کو اپنی غلطی سمجھ آ گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے والے تھے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کون سا بندہ ہے جس کو فوراً تسبیح یاد آ جاتی. جیسے آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو کب آپ کو تسبیح کرنا آسان لگتا ہے؟ جب آپ کی عادت میں ہوتی ہے نا. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کو، جیسے ایک دفعہ میں استاذہ نے ایک نرس کی جیسے ریفلیکشن سنایا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی شخص تھا ڈیتھ بیڈ پہ، اور وہ چونکہ ماشاءاللہ الہدا کی اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ کہتی میں نے اتنی دفعہ کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لے لیکن وہ نہیں پڑھ سکا. تو اب آپ دیکھیں کون سا انسان ہے جو مرتے وقت اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا اور پڑھ لے گا، جو زندگی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بالکل جس کی عادت ہو. تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چونکہ وہ ویسے بھی مسبحین میں سے تھے، یعنی اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے، تو وہ ان کو اگر اس میں سے نہ ہوتے تو پھر اس طرح نہ بچائے جاتے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہیں فوت ہو جاتے اور مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتا. ٹھیک ہے. پھر اب آپ دیکھیں کیا ہوا کہ وہ یقیناً وہ اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا جب تک وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس طرح کچھ ریئلائز کروانا تھا. یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، فوراً اپنی غلطی مان لی، اللہ نے اس پر رحمت کی اور وہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں رہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ اس سے ہم نے لیسن کیا سیکھا کہ اللہ کی تسبیح مشکل وقت اور آزمائش کو ٹال دیتی ہے. اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ آپ سب میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس قرآن بھی سن رہے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا کہ کتنی زیادہ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے فسبح. تو جب مشکل میں ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں، لوگ پریشان کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ تسبیح کریں. تو جب مشکل وقت آتا ہے اور انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ مشکل وقت اور آزمائش اس سے دور ہو جاتی ہے. بالرجوع الی اللہ. اب کیا ہوا کہ پھر اب مچھلی نے ان کو باہر پھینک دیا. پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا. ذرا آپ دیکھیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ کتنے دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیٹیل ہمیں نہیں بتائی، نہ ہی اللہ کے رسول نے بتائی. بہرحال آپ دیکھیں کہ ایک کنفائنڈ سی جگہ تھی. آپ خود سوچیں، مچھلی کا پیٹ، اور اس میں ظاہر ہے وہ بہت سارے ایسڈز بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں، تو اس کی وجہ سے وہ پھر بیمار ہو گئے، ویک ہو گئے جیسے نا. پھر ہم نے اس پر بیلدار درخت اگا دیے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پھینکا باہر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیل اگ گئی، اور وہ اتنی تھک تھی کہ اس نے ان کو شیڈ بھی دیا اور اس میں پھر کھانا بھی دیا. جیسے کدو کے بارے میں کہتے ہیں کہ کدو تھا، یا اس طرح کی جو خربوزہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح اس سے ملتا جلتا کوئی چیز تھی جو اگائی گئی. پھر اب آپ دیکھیں کہ پھر یونس علیہ السلام نے وہ سارا ٹائم گزارا وہاں پر، ریکور کیا. ریکوری کے بعد اپنے لوگوں میں دوبارہ واپس آئے، اور اس وقت ان کی جو قوم تھی اس میں جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ لاکھوں میں تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسی قوم تھی جسے پہلے نبی کا انکار کیا، پھر جیسے ریئلائز کیا فوراً پلٹے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی. پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا. یعنی پھر لوگوں نے جب ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں ان پہ نازل کی اور خیر و برکت اس علاقے میں آئی. یونس علیہ السلام نے یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ جو پچھلی آیات تھی یہ ساری سورہ صافات میں آتی ہیں، یعنی جس میں واقعے کا ذکر ہے. اور یہ جو دعا ہے یہ ہے سورہ انبیاء آیت 87 میں، وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور مچھلی والے یونس کا ذکر کیجئے جب وہ اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے خیال کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے. پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. اب دیکھیں ظلمات جو ہیں پلورل ہے نا، ٹھیک ہے. تو ایک تو مچھلی کا پیٹ، اور پھر اور کون سے اندھیرے تھے ظلمات میں؟ اور کیا کیا ہے؟ ڈارکنیس کون سی تھی؟ اور اوشن کی بھی ڈارکنیس ہے نا. بالکل. ایک تو آپ تھے کہ ڈیپ سی میں چلے گئے، یعنی دو تو فزیکل اندھیرے تھے، شاباش. اور اس کے علاوہ ایک جو ان کو غم تھا، گلٹ کا بھی اندھیرا ہوتا ہے نا ایک. اب دیکھیں ہم بھی جب دکھی غمگین ہوتے تو ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ہی ویران ہو گیا. جیسے وہ ایک بڑا مزے کا شعر ہے کہ میرے ذہن سے نکل کے ٹھہرا، میرے پاس سیو ہوا انشاءاللہ. اس میں نا وہ مجھے پسند بہت ہے، اس لیے میں اکثر اس کو دیکھتی رہتی ہوں. ایک اچھا سا ریمائنڈر ملتا رہتا ہے الحمدللہ.
سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو اجالا نہیں کہتے۔ جب سوچ بدلتی ہے نا تبھی نیا دن نکلتا ہے۔ آپ اندھیرے میں بھی روشنی محسوس کرتے ہیں اگر آپ پازیٹیو تھنک کریں، اور اگر آپ نیگیٹو ہیں تو سورج میں رہ کے بھی آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں انسان جو غمگین ہوتا ہے نا وہ بھی ایک اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ تب کیا تھا کہ آپ ایسی ساری سچویشن سوچیں اور پھر سوچیں کہ ایسے موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ کی حمد کی، اپنی غلطی مانی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی۔ اسی سے ہم چلتے ہیں اپنی آج کی دعا کی طرف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے۔ تو چلیں اس دعا کو سنتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اس کو سنیے، مانگیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، پھر کچھ اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني ظالمين. لا الہ کوئی معبود نہیں، الا انت سوائے تیرے، سبحانکا تو پاک ہے، انی کنتو بے شک میں ہی، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے۔ اس دعا کا ہائی لائٹ کیا ہے؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ذہن میں شاید آپ کے سوال آ رہا ہوگا کہ اس میں تو لا الہ الا سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ دعاؤں میں تو اللہم ہوتا ہے نا موسٹلی، اللہم ربی ربنا۔ تو آپ دیکھیں دعا جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دعائے مسئلہ اور ایک ہوتی ہے دعائے عبادت، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ کون سی دعا ہوگی، مسئلہ یا عبادت؟ آپشن 1 یا آپشن 2؟ شاباش۔ یہ ہے دعا العبادہ، یعنی ایسی تمام دعائیں جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو اس سے سٹارٹ ہوتی نا جس میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے، وہ سب بھی دعائیں ہیں لیکن ان کو کہتے ہیں دعائے عبادت۔ اور دعائے مسئلہ کیا ہوتی ہے؟ دعا آف نیڈ، جس کا مطلب ہے ایسی ساری دعائیں جو ربی ربنا اللہم سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ہی دعا کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے آپ دیکھیں کیا کہا، لا الہ الا، کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، اور آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہی ایڈوائز کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 باتوں کا تم کو حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان سب پر بھاری ہو جائے، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک مبہم حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ ان سب کو توڑ دے گا۔ اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی برکت سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تب آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کی دعا بھی کیسے شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا انت، ٹھیک؟ اور سبحانہ کا بھی کہہ رہے ہیں، وہ دونوں چیزیں انہوں نے اپنی دعا میں ایڈ کی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسرا اللہ کی تسبیح جس سے رزق ملتا ہے۔ اور سبحانہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ
تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پرفیکشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ایک کامل ہونا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے سبحان اللہ کہہ کے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اعلیٰ اور پاک ہے، ہر عیب سے، ہر شرکت سے اور ہر نقص سے. یعنی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب یونس علیہ السلام نے بھی کہا سبحانکا، تو انہوں نے ایک طرح سے اور جس کو کہتے ہیں انڈورس کیا اپنی توحید کو نا، دو کلمات جمع کر دیے. اب دیکھیں حدیث سے ہمیں اور بھی اذکار ملتے ہیں سبحان اللہ کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ. یعنی صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد جو کوئی 100 ٹائمز یہ پڑھے گا، تو اگر سمندر کی جھاگ کے بعد، دیکھیں سمندر کی جھاگ ہے یہ دیکھیں، یہ بھی سمندر کی جھاگ ہے. اگر اتنے بھی گناہ ہیں نا کسی کے، دیکھیں فوم کتنا زیادہ ہے، تو سارے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. پھر اسی طرح ایک اور تسبیح بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو عزیز ہیں، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ. ٹھیک. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ افضل کلام بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے. تو یہ آپ نے تسبیح بالکل بھولنی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں پھر یونس علیہ السلام نے کہا انی کنت من الظالمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ گناہ پر نادم تھے، یعنی جو ان سے غلطی ہوئی، پھر انہوں نے اعتراف بھی کیا اور عاجزی کا اظہار بھی کیا. یعنی جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کنفیس کر لیا. تب آپ دیکھیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو، جیسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیں یا تھوڑے اور گناہ کر کے پھر ایک ہی دفعہ استغفار کر لیں حج پہ جا کے؟ شاباش، فوراً معافی مانگے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بائیں طرف والا فرشتہ مسلمان بندے کی خطا یا گناہ پر 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے گا. 6 گھنٹے نہیں لکھے گا، 6 گھڑیاں بھی آتا ہے، 6 گھنٹے بھی آتا ہے. اگر وہ سچے دل سے ندامت کرے اور اللہ سے معافی مانگے تو فرشتہ اسے ایک طرف پھینک دے گا، ورنہ وہ اسے ایک گناہ کے طور پہ لکھے. یعنی اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو آپ کے پاس 6 آورز ہے ریپینٹ کرنے کے. فوراً معافی مانگے تو آپ کے اعمال نامے میں وہ نہیں لکھا جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس دعا کی فضائل پتہ چلتے ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ کسی شخص کے لیے کہنا لائق نہیں کہ میں یونس بن متہ سے افضل ہوں. یعنی ہم انبیاء میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نبی زیادہ عظیم ہے اور یہ نبی کم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سبھی انبیاء عظیم اور محترم ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذُوالنون، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دعا سے پہلے اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں اور پھر آپ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی. اچھا، کیا اس دعا کو 1.25 دفعہ مل کر پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں جو مشکل پریشانی آئی ہوئی ہے، اور پھر ہاں یہاں ہمیں ایسے وہ پیالے رکھنے چاہیے اور ان کے بیچ میں تسبیح ڈالنی چاہیے پانی ڈال کے اور پھر پڑھنا چاہیے. آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چلی ہے قرآن میں یا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے کتنی دفعہ پڑھا اس کو؟ نہیں.
پھر آپ دیکھیں کہ چاہے کوئی ایک دفعہ دل سے پڑھتا ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 100 دفعہ، آپ دل سے ایک دفعہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسندیدہ بجائے اس کے کہ مجالس کا اہتمام کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں ایک حدیث بھی آتی ہے اور اس میں بھی کہیں کوئی نمبر مینشن نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم میں سے کوئی شخص مصیبتوں اور آزمائشوں سے نجات کے لیے دعا کرے دنیا کا جب وہ اترتے ہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یونس کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ دیکھیں 2 فضائل ہمیں اس دعا کے حدیث سے پتہ چلے۔ نمبر 1 کہ اس کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جائے گی دعا قبول ہوگی، اور نمبر 2 اگر کوئی مصیبت اور آزمائش میں ہے تو پھر اس کو پڑھیں۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کوئی نمبر نہیں بتایا گیا، جتنی مرضی دفعہ پڑھیں، بس امپورٹنٹ کیا ہے کہ دل سے پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں اس دعا میں ہمارے لیے کچھ سبق بھی ہے نا۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے اور ہم اس کو مان کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اس سے ہماری عزت اور مرتبہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے مانگے فوراً اور پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت اور مرتبہ ان کا بڑھایا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں معجزاتی طور پر ان کا علاج ہوا، جیسے وہ درخت اگا اور پھر بیل آئی اور پھر وہ شفا یاب ہو گئے۔ اور دوسرا جب وہ واپس گئے تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ جسٹ امیجن کہ کتنا آنر دیا ہوگا، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اتنے خوش ہوئے یونس علیہ السلام کو واپس آتے ہوئے دیکھ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ نے مان لیا اور اللہ کے سامنے استغفار کیا سچے دل سے تو اس سے آپ کی عزت اور مرتبہ بڑھے گا۔ اسی طرح غلطی کا اعتراف جو ہے وہ مضبوط کردار کی علامت ہے، یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اسٹرانگ کیریکٹر کے انسان ہیں، آپ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اسپرچولی اسٹرانگ انسان ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ نے کسی انسان کے حق میں کمی کی اور آپ اس کو سوری کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو۔ یعنی بعض دفعہ ماں باپ غلطی کر جاتے ہیں تو اگر بچے کے حق میں غلطی کی تو بچوں کو بھی سوری کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ آپ دیکھیں جب پیرنٹس اپنے بچوں سے معافی مانگتے ہیں نا اپنی کسی غلطی پہ، اپنی کمی کوتاہی پہ، تو ان کو انڈائریکٹلی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ غلطی کرو تو آپ نے بھی اپولوجائز کرنا ہے۔ جو پیرنٹس بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ریئلائز بھی نہیں کرتے تو بچے وہی چیزیں پھر ایکسرسائز کرتے ہیں بڑے ہو کے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، دنیا میں ہی ساری حقوق اور فرائض ادا کر کے جائیں، قیامت کے دن کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات کہ جو دنیا میں اپنی غلطی مان جاتا ہے وہ آخرت میں بھی اس کو اس کا عمل فائدہ دے گا۔ کیسے؟ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نا اس کے سارے گناہ دکھائیں گے قیامت کے دن، اور وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم نے یہ سب کیا تھا، وہ فوراً مان جائے گا اور شرمندہ ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ جس طرح میں نے دنیا میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا میں آج بھی ڈالوں گا۔ تو آپ دیکھیں یہ کون سا انسان ہوگا جو اپنے گناہ غلطی کو جو دنیا میں مانتا ہے، اور قیامت کے دن جو متکبرین ہوں گے اللہ تعالیٰ جب ان کو کہیں گے تو فوراً جھٹلا دیں گے اور دوسروں پہ ڈال دیں گے یہ اس کی وجہ سے ہم نے کیا تھا، اس کی وجہ سے کیا تھا، اور وہ بھی اور جو ان کو فالو کرتے تھے سب جہنم میں جائیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس لیے اس کو ایک اسٹرانگ کیریکٹر کی کوالٹی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی اور آخرت میں آپ کے رب کے سامنے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تو جب بھی کوئی گناہ غلطی ہو جائے اس دعا کو آپ مانگیے
اگر آپ کسی پریشانی مشکل میں ہیں تو اس دعا کو مانگیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو دعاؤں سے پہلے بھی اس کو مانگیے انشاءاللہ. تو چلیے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اپنی کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہماری کمی کوتاہیوں، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم. آمین.